पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा था, जो पाकिस्तान का आम आदमी का जेब पे डाका था, जो पाकिस्तान का आम आदमी का पेट पे डाका था। IMF, PT-IMF बजट के बाद अब फिर हमारे सामने वापस आए। एक बार फिर आपने एक नया वजीर के साथ एक नया बजट पेश किया था, और उस वक्त में आपका जो माशी कारकर्दगी था वो भी नजर आ रहा था। पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने कभी नहीं देखे थे। आपने उस वक्त बजट पेश किया था जब पाकिस्तान की ग्रोथ नेगेटिव 0.4% तक पहुंच चुका था। ये इस हुकूमत का कारनामा था, ये आपका रिकॉर्ड है कि इन्होंने तारीख का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ को उस नेगेटिव शरह पर पहुंचाया गया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। जब हम जंग लड़ रहे थे तब हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4 तक नहीं पहुंचा था। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुके थे तब भी हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4 नहीं हो चुका था। जब दुनिया भर में मुआशी रिसेशन था, इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी थी, तब भी हमारा नेगेटिव ग्रोथ नहीं था। मगर इमरान खान की तब्दीली का नाम पे तबाही के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में लेकर आए थे। आप सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हो, ग्रोथ का नेगेटिव का रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो, महंगाई का जो शरह है वो रिकॉर्ड भी आप तोड़ चुके हो, गुर्बत का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो, जो बेरोजगारी का शरह है वो भी अपनी तारीख में सबसे ज्यादा वो रकम हासिल किया है। तो क्या जब हम पाकिस्तान के अवाम से ये कहते हैं कि नया पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है, जब पाकिस्तान के अवाम से हम कहते हैं कि ये तब्दीली नहीं तबाही है, तो हम जनाब स्पीकर सच कह रहे हैं, हम हकीकत में मबनी बातें कह रहे हैं, हम फैक्ट्स कह रहे हैं। And everybody is entitled to their own opinion, but you can't be entitled to your own facts. और इस हुकूमत ने ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाल चुके हैं कि हकीकत जो भी हो, फैक्ट्स जो भी हो, वो अपने बात करते रहते हैं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में डूबते रहें और ये हमें बताते रहें कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा है। जो बजट इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ बजट के बाद पेश किया था, उस बजट पे इस हाउस से पाकिस्तान के अवाम से वादा किया गया था कि अब हमारा मुआशी तरक्की का सफर शुरू होता जा रहा है। पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। जीरो टैक्स बजट ऐलान किया गया था, अवाम को रिलीफ पहुंचाने की बात की थी। ये दावा किया गया था कि हम ना सिर्फ नया टैक्स नहीं लेकर आएंगे, मगर हम नया मिनी बजट भी नहीं लेकर आएंगे। ये जनवरी की बात है जनाब स्पीकर, ये जून की बात है जनाब स्पीकर, और अब हम जनवरी में पहुंच चुके हैं। आप टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। आप ना सिर्फ मिनी बजट का दावा तोड़ चुके हो, मगर नया टैक्सेस का दावा तोड़ चुके हो। और ये जो मिनी बजट अब आपने हमारे सामने पेश किए हैं, अब पाकिस्तान के अवाम में जो मुश्किल में है, परेशान है, हर तबका परेशान है, आप उनको अब भी बता रहे हो कि खान साहब, इमरान खान साहब की मेहरबानी, वो मजीद महंगाई का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद गुर्बत का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद बेरोजगारी का बंदोबस्त कर रहा है। आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर।
itna economic expertise ka, you don't need the economic expertise to understand कि अगर 350 billion rupees पर tax इस वक्त आएगा, अगर हमारा डेवलपमेंट बजट से, पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट से 250 बिलियन रुपीस का कटौती किया जाएगा, तो महंगाई में इजाफा होगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। जो डेवलपमेंट काम ना सिर्फ सारे सूबे में, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा में चल रहा है, उसको भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं? ये फैसले अवामी नुमाइंदे तो कर ही नहीं सकते हैं। जो अवाम मुंतखब करके हुकूमतें बनाते हैं, उनको सबसे पहले अवाम को तरजीह देना पड़ता है। अवाम के जो मुतालबात हैं उनको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो हुकूमत किसी और की वजह से बनाते हैं, उनको दूसरों की तरफ देखना ही पड़ता है। उनको अवाम की परेशानी का कोई परवाह नहीं होता, अवाम की परेशानी का कोई परवाह नहीं होता। वो IMF के हुक्म मानते हुए जो जुल्म करने जा रहे हैं जनाब स्पीकर, इसका जवाब आप भी बलोचिस्तान जाके नहीं दे सकेंगे। इस हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए जो हुकूमत के एलाइज हैं, वो अपने शहरों में जाके, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके, हमें नहीं पता कि वो मुंह कैसे दिखाएंगे। और लोकल बॉडीज में हाल ही में पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। जो आपके साथ हशर होगा वो पाकिस्तान के अवाम जो सलूक इस हुकूमत और इस हुकूमत के नुमाइंदे के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपको उसका लग पता जाएगा। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा इस बजट के डिटेल्स में जाना चाह रहा हूं और अवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि किन चीजों पे आप टैक्स लगाने जा रहे हैं और आम आदमी की जिंदगी में ये कैसे इंपैक्ट होगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, हम सबको याद है कि वजीर आजम साहब तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसे बातें करता था कि हमें उम्मीद था कि वजीर आजम बनते हुए वो बाइसिकल पे चल के दफ्तर पहुंचेगा। खुद तो हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है, वो भी सिर्फ बनीगाला से लेके वजीर आजम हाउस का जो दौरा है उस पे चलने के लिए। मगर पाकिस्तान के अवाम को बाइसिकल पे चढ़ा दिया। एक तो वैसे ही महंगाई इतना ज्यादा है, पेट्रोल की कीमत आप सबको मालूम है, कौन पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। उसके ऊपर इस मिनी बजट के थ्रू जो 17% टैक्स पेट्रोलियम की क्रूड ऑयल पे रिफाइनरी स्टेज पे लगाया जाएगा, ये पाकिस्तान के अवाम को पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इस बजट के नतीजे में मजीद महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगा। साथ साथ जो इस हुकूमत ने फैसला किया कि सारे जो गाड़ियां हैं, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ ये जो इंजन का सीसी है, 100% इजाफा होगा टैक्स पे, 100% इजाफा गाड़ियों के टैक्स पे। तो जो सबसे कम इंजन का सीसी है, जो 1000 अप टू 1000 सीसी, अप टू 1000 सीसी का जो इंजन है, जो आम आदमी का गाड़ी होता है, जो आम आदमी के पहुंच के गाड़ी होता है, उसमें भी अब 100% इजाफा करवा रहे हो। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, जो पाकिस्तान में लोकली असेंबल्ड है, उस पे भी एक हेफ्टी सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इस मिनी बजट में ऐलान किया जा रहा है। और जो 17% टैक्स ऑन लोकली असेंबल्ड कार्स अबव 850 सीसी, ये तो बिल्कुल ही गरीब आदमी का गाड़ी है जनाब स्पीकर। ये नौजवान का पहले गाड़ी होता है जनाब स्पीकर।
یہ اپنا کماتے کماتے بچاتے بچاتے جو پہلے وہ خواہش ہوتا ہے کہ میں گاڑی کا بندوبست کر لوں، یہ بھی اس ظالم حکومت نے عوام کی پہنچ سے دور رکھ دی ہے. اور اب گاڑی بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا، اور بائسیکلز پہ بھی ٹیکس لگا کے آپ نے بائسیکلز کو بھی مہنگا کر دیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، متوسط طبقہ کے ساتھ، سفید پوش طبقہ کے ساتھ، نوجوانوں جن کو آپ کلیم کرتے ہو کہ آپ ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ انتہائی ظلم ہے جناب اسپیکر. وہی لوگ جو ہمیں یوتھ کے لیڈر دعوے کرنے کی بات کرتے تھے، جو پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست بتانے کی بات کرتے تھے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے پتہ نہیں گوگل سے اور کہاں سے لوگ لے کر آ رہے تھے اور ہمیں ای گورننس کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور ٹویٹر اور فیس بک کا وہ جماعت جب حکومت میں آ رہے ہیں تو ہمارا کمپیوٹرز پہ، ہمارا موبائل سروسز پہ، ہمارا انٹرنیٹ پہ، ہمارا فون کالز پہ جو عمران ٹیکس لگنے والا ہے جناب اسپیکر، یہ نوجوان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ جو سیکٹر ہے، یہ وہ واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کی معیشت میں بہت ہی پوٹینشل رکھتا ہے. ویسے ہی ہمارا جو ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف ریٹنگ ہے پاکستان کے، جو عالمی ادارے رینک کرتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف کیا ہے، پچھلے سال میں پاکستان fell by 14 points on the global average for the digital quality of life, اور ہمارا پوزیشن 97 out of 110 ہے. جناب اسپیکر، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت اس سیکٹر کو توجہ دیتا، ریلیف دیتا، تاکہ ہم یہاں ہمارے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کا بندوبست کر سکتے. مستقبل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ میں ہے، ٹیک سیکٹر میں ہے. آپ کا آئی ٹی سیکٹر is one of the few sectors جہاں آپ نے ایکسپورٹس بھی کروایا، اور وہ بھی کوئی عام ایکسپورٹس نہیں. ایک سال میں 1.4 بلین سے لے کے 2.12 بلین تک پہنچ چکا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھا کہانی تھا آپ کا، جس پہ آپ زیادہ سپیس دلوا دیتے، زیادہ انکریج کر دیتے، تاکہ اگلے سال وہ آئی ٹی سیکٹر میں مزید ایکسپورٹس ہو جاتا، مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوتے، آپ کی معیشت میں زیادہ کنٹریبیوشن پیدا ہوتا. مگر آپ نے یہ دیکھ کر کیا سوچا؟ آپ نے یہ اس سیکٹر کا ترقی دیکھ کر یہ سوچا کہ ہم ادھر بھی مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں، ہم یہاں بھی مزید خون چوس سکتے ہیں، آخری خطرہ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ نے عام آدمی کا زندگی اتنا مشکل قرار دے دیا ہے کہ آپ جانتے ہو جناب اسپیکر کہ غریب سے غریب تر سے لے کے آپ جیسے پرومیننٹ آدمی تک سب فون استعمال کرتے ہیں. اب یہ پورا زندگی اس پہ چلتا ہے. آپ نے اور اس سیکٹر نے ہمیں دکھایا ہے، the tech sector has showed us کہ جو ایک پاکستان کے نوجوان ٹیک سیوی بھی ہو، ان کے پاس ایک آئیڈیا ہو، وہ محنت کرے تو وہ ملینز آف ڈالرز تک باہر کا فنڈنگ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ ہم 17% ٹیکس موبائل فونز پہ آپ جو ڈال رہے ہیں، 15% ٹیکس جو آپ سیلولر سروسز پہ ڈال رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں، موبائل فونز پہ ڈال رہے ہیں، پری پیڈ کارڈز پہ ڈال رہے ہیں، اس سب کا جو اثر ہوگا وہ اس سیکٹر کو سٹرینگل کرے گا، ہمارے نوجوانوں کو مزید معاشی تکلیف میں ڈالیں گے. آپ نے جو 5% ٹیکس کا اضافہ کمپیوٹرز پہ، لیپ ٹاپس پہ، نوٹ بکس پہ، شہباز شریف صاحب تو مفت لیپ ٹاپس بانٹتے تھے، آپ نے تو مفت لیپ ٹاپس بانٹنے کی بجائے آپ لیپ ٹاپس پہ جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. 17% ٹیکس آن امپورٹ آف اسمارٹ فونز تو اپنی جگہ، مگر آپ نے نہ صرف امپورٹڈ جو سامان ہے اس پہ ٹیکس لگائے ہیں، مگر جو پاکستان میں بنتے ہیں،
جو لوکلی میڈ کمیونیکیشن کے یہ ڈیوائسز ہے اس پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں. تو عام آدمی جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ یہ اس قسم کی چیزوں کے آگے کا سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اس قسم کا معاشی پالیسی اپنانے کے باوجود اگر آپ یہ ٹیکسز کم کر دیتے, اگر آپ اس سیکٹر کو انکریج کر سکتے, تو میرا یقین ہے کہ پاکستان کے نوجوان اس ٹیکس سیکٹر کو پورا ریجن میں لیڈ کر سکتے ہیں. مگر وہی جو ان کا نوجوانوں کا لیڈر تھا وہ اس سیکٹر ٹیکنالوجی سیکٹر کا بھی معاشی قتل کا بندوبست کر رہا ہے. اسپیکر صاحب, ایک بہت طویل لسٹ ہے جو آپ ٹیکس امپورٹڈ گڈز اور لوکلی سپلائڈ گڈز پہ لگانے جا رہے ہیں. میں اس 1700 آئٹمز کا لسٹ میں سے آپ کو ساری چیزیں نہیں سنا سکتا ہوں, بلکہ تھوڑا جلدی سے میں I want to go through a few that are very important to the people of Pakistan. ایک تو جو ہمارا ذرائع بحران ہے, ایگریکلچر کرائسس ہے, وہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں, اور آپ نے اس مشکل وقت میں, ہمارے کسانوں کے مشکل وقت میں 17% ٹیکس آپ نے لگائے ہیں on live animals, poultry, eggs, red chili seeds, fruits, cotton seeds, sunflower, hybrid seeds, combined harvesters up to 5 years old. مطلب وہ جو 5 سال پرانا combined harvester خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس ہوگا جناب اسپیکر. ہمارا کسان جائے تو کہاں جائے؟ یہ کسانوں کا جو معاشی قتل ہے, ایک طرف سے معیشت کا منی بجٹ کا حملہ ہے, دوسری طرف اپنی یوریا کرائسس پیدا کر دیا ہے. پچھلے سیزن میں پانی کا منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے فصل کو نقصان ہوا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایگریکلچر کرائسس ڈکلیئر کر کے پاکستان کے عوام, پاکستان کی ذرائع معیشت کو کرائسس سے نکالیں گے, مگر آپ نے ایگریکلچر کرائسس نافذ کر کے پورے ملک کو کے کسانوں کو ایگریکلچر کرائسس میں دھکیل دیے ہیں. یہ جگہ جگہ کا کرائے ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے, زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے, اس حکومت نے ہر بجٹ میں ہمارا معیشت کے بیک بون پہ حملہ کر دیا, کمر توڑوانے کے پالیسیز اپنائے ہیں. جناب اسپیکر, کہانی یہاں نہیں رکتا. انہوں نے امپورٹڈ گڈز, تو میں نے کچھ زراعت کے شعبے سے آپ کے کوئی ایگزامپلز دے دیے ہیں, بٹ اس حد کا دشمنی میرے سمجھ سے بھی باہر ہے. جو ٹیکس اور ٹیکس ایگزیمپشنز ختم کر رہے ہیں اور ٹیکس لاگو یہ حکومت اب کرنے جا رہے ہیں آن ڈونیشنز اینڈ چیریٹیز. جناب اسپیکر, چیریٹیز کے سامان پہ, ڈونیشنز جو لوگ بیچتے ہیں ان پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے. یہ تو شوکت خانم پہ بھی ٹیکس ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے جناب اسپیکر؟ آپ جو گڈز امپورٹ کیے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لیے, ڈپلومیٹک مشنز کے لیے, اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. جو قدرتی آفات کے لیے, نیچرل ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز کے لیے مفت سامان بیچا جاتا ہے, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. ٹیکس جو ہم سامان جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, ناٹ امپورٹڈ, جو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں, جو گفٹ کے صورت میں دیے جاتے ہیں ہاسپٹلز کو, چیریٹی ہاسپٹلز کو, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو, ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو, ان پہ بھی آپ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. آپ ٹیکس آن امپورٹڈ ایز گفٹ جناب اسپیکر, خریدے نہیں, imported as gift or donations for fighting tuberculosis, leprosy, AIDS, cancer, to help deaf and blind people, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. یہ کس قسم کا دشمنی ہے جناب اسپیکر؟ ہم نے عوام دشمنی دیکھا ہے, ہم نے غریب دشمنی دیکھا ہے, یہ تو ملک دشمنی ہے. کون سا ملک یہ اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے؟
جو خود سیلاب، کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کبھی مانسون کا طوفان آ جاتا ہے تو برف باری کا جو ثانیہ مری میں ہوا ہے، وفاقی حکومت تو ہر نیچرل ڈیزاسٹر میں غائب ہوتا ہے. وہ خود اپنے عوام کو ریلیف پہنچانے پر لیٹ ہو جاتے ہیں. جو مانسون بارش سندھ میں اور بلوچستان میں ہوا، جو اس کا اثرات زرعی سیکٹر پہ ہوا تھا، جو ہمارا کراپس تباہ کیے گئے تھے، نہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، نہ ڈیمیج کو کمپنسیٹ کیا گیا. اور اب آپ کہہ رہے ہو جو باہر کے ملکوں سے بندوبست کر کے اپنا چیریٹی کرتے ہوئے یہاں بیچتے ہیں، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے. جناب اسپیکر، یہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ آپ خود جب الیکشن لڑتے ہو آپ کیسے میں تو حیران ہوں جناب اسپیکر. میں اس پہ بول کیا سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ یوزلی اسپیچلیس، بٹ جس قسم کا ظلم اس منی بجٹ میں کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. سر، یہ تو سلائی مشینز پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. اس پہ میں بولوں گا نہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. جو آپ کا ایکسپورٹ کی را مٹیریلز ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر کا جو را مٹیریلز ہے، ان پہ بھی ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے. جو فارماسیوٹیکل سیکٹر کے را مٹیریلز ہے، ان پہ بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. ویسے جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں وہ اس حکومت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، اور اس بجٹ کے نتیجے میں جو لوکلی ہم دوائیوں بناتے ہیں اس کے را مٹیریلز پہ ٹیکس لگا کر آپ مزید دوائیوں کی قیمتیں میں اضافہ کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، آپ نے بجلی کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا ہے، گیس کی قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں، کہ اس قسم کی انرجی سورس کے لیے ہر طبقہ کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. عام آدمی اپنا گھر کا بجلی بل پورا نہیں کر سکتا، کسان اپنا ٹیوب ویل کا بل پورا نہیں کر سکتا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے جو سولر انرجی ہے، جو رینیویبل انرجی بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیوب ویل کا قیمت میں کمی لے کر آئے ہیں. سولر پینل لا کے سکولز پہ، گھروں پہ سولر پینلز لگا کے یہ جو آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے بندوبست کیا ہے. اس میں تو آپ رینیویبل انرجی سورسز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس پہ آپ سولر پینلز پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. جب موسمی تبدیلی پورا دنیا کا ٹاپک ہے، اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں، چاہے وہ ڈراؤٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب اور مانسون کی صورت میں ہو، چاہے وہ گلگت اور مری کا برف باری کی صورت میں ہو. آپ کیسے یہ فیصلہ لے سکتے ہو کہ رینیویبل انرجی کی جو سہولت ہے اس کو بھی آپ مہنگے کرنے جا رہے ہو؟ آ رہا. اور جناب اسپیکر صاحب، آپ کو توجہ، کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گئے. اب عمران جیسے کھلاڑی سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگایا جاتا. سر، کانٹرسیپٹیوز کوئی لافنگ میٹر نہیں ہے. پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، یہ ریجن کا جو ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے، ہم نہ ان کے بیسک نیڈز مطلب کھانے پینے تک کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ ان کا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ صحت اور تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس لگانا جا رہے ہو. HIV اور ایڈز کا کرائسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے. جناب اسپیکر، ایک شہر رتو دیرو کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائی اور اتنے سامنے کیسز سامنے آئے. اسی شہر میں ہم نے مفت HIV کا، ایڈز کا سب سے پہلے ہاسپٹل بنا دیا ہے جو ان پیشنٹس کو ڈیل کر سکے. اس پہ اویئرنیس ہم نے پورا ملک میں چلانا چاہیے. فیصل آباد سے لے کے پشاور سے لے کے فاٹا سے لے کے گوادر تک یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. اور آپ اس منی بجٹ میں کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے آپ نے
کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے یہ پورا قوم کے سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے کھانا پہ، بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ یہ دونوں جو اقدامات ہیں یہ ہمارے سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے پہ حملہ ہے۔ آپ لٹرلی بچے کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو، آپ جو ویمنز امپاورمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، جو خواتین کا خود مختاری ہے، ان کی چوائس ہے کہ اور ان کو آزادی ہے کہ وہ روزگار کرے، اپنے فیصلے لے، ان کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ جو ہمارا میل نیوٹریشن کا ایشو ہے، اس ایک فیصلہ سے، ان دو فیصلے سے اب تاریخی نقصان پہنچانا جا رہے ہو۔ اور یہ تو صرف وہ آئٹمز تھے جو امپورٹڈ آئٹمز تھے۔ آپ نے تو لوکلی سپلائڈ گڈز پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں جناب اسپیکر، اس منی بجٹ کے تھرو۔ آپ نے لوکلی سپلائڈ کاٹن سیڈز پہ 17% ٹیکس لگایا، لوکلی سپلائڈ ویجیٹیبل آئل فرام لوکل سیڈز پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا، را کاٹن پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا، اور ایگریکلچرل ڈیزل انجن پہ بھی آپ نے 17% ٹیکس لگایا۔ مطلب ہم باہر سے بھی بگوائے اس پہ بھی ٹیکس، خود پیدا کرے، اپنا معیشت کا فائدہ کرے، اس پہ بھی ٹیکس۔ یہ ہر طرف سے ہمارا عوام کا معاشی قتل کا بندوبست ہے۔ آپ نے کھانے پہ کا سامان پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ آپ نے ٹیکس آن فوڈ اسٹف پریپیئرڈ ان فلائٹ کچنز ٹو بی کنزیومڈ آن فلائٹ۔ یہ تو نہ صرف ظلم ہے مگر صوبہ خود مختاری پہ حملہ ہے، اور جو ٹیکس صوبے کو وصول کرنے چاہیے سروسز اور فوڈ پہ، آپ اس پہ بھی انکروچ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اتنا اضافہ 17% کوئی مذاق ہے جناب اسپیکر؟ آپ 17% بریڈ پہ، نان پہ، رسک پہ، جو بیکری کا سامان ہوتا ہے وہ بھی عام آدمی کا کھانے کا سامان ہوتا ہے، اس پہ بھی 17% ٹیکس لگا کے نہ صرف مزید مہنگائی کا تیاری کر رہے ہو مگر آپ صوبائی حکومت کے جو ڈومین ہیں سارے صوبے کے، اس پہ حملہ کرنے جا رہے ہو۔ یہ سارے جو آپ کے اقدامات ہیں، جو عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جو مہنگائی اور انفلیشن ہے، اس پہ اثرات ہوگا۔ جو دعویٰ وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، جو پتنی ہر مہینے بعد ان مہنگائی کا نوٹس تو لیتا ہے، نوٹس لیا جاتا ہے، مگر جو آپ عملی قدم اٹھاتے ہیں اس میں مہنگائی کم نہیں، مہنگائی کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس بجٹ کا وہی اثر ہوگا۔ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی تو دنیا بھر میں ہے اور اس لیے پاکستان میں بھی ہے، پھر ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی تو ہر جگہ ہے مگر پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے۔ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ پورا ریجن میں، چاہے آپ افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت کے سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے مہنگائی ان سارے ممالک سے زیادہ ہے، مگر ہمیں بتایا گیا، عوام کو بتایا گیا کہ ہم سب سے کم ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کی وجہ سے نہیں، سندھ کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ جب اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا تو اب نیوز پیپرز میں رپورٹ کیے گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے مشیروں کو اور وزیروں کو بتایا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بتائے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں، انفلیشن ہے نہیں۔ جناب اسپیکر، کتنا جھوٹ بھیجیں گے یہ لوگ،
کتنا ڈھیٹ ہو کے اپنے بیان بازی کریں گے. پاکستان کے عوام کو پتا ہے, پاکستان کا مزدور کو پتہ ہے, پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا بچہ کو پتا ہے, پاکستان کا بزرگ پینشنر کو پتا ہے, پاکستان کا محنت کش سفید پوش متوسط طبقہ کو پتا ہے کہ مہنگائی ہے, تاریخی مہنگائی ہے جناب اسپیکر, اور اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے. 2018 سے لے کے آج تک فوڈ انفلیشن میں 54% اضافہ ہوا ہے. ایک سال میں دسمبر 2020 سے لے کے دسمبر 2021 تک کوکنگ آئل میں 60% اضافہ, 60% انفلیشن, الیکٹریسٹی میں 60% انفلیشن, ایک سال میں دال میں 30% انفلیشن. اگر ہم سنانا شروع کرتے تو یہ بڑا لمبا ہوگا. آپ عام آدمی سے ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر, عام آدمی کو معلوم ہے کہ ان کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے, ان کے پیٹ پہ ڈاکہ ہو رہا ہے, وہ اپنا جو بیسک زندگی کی ضروریات ہے وہ پورا نہیں ہو رہے ہیں. جہاں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جناب اسپیکر, ہم کوئی ریلیف نہیں پہنچا رہے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی کا سامنا تھا تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام لے کر آئے تاکہ ہم عام عورت تک وہ امداد پہنچا سکیں. اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے یہ پورا کوشش کیا کہ جتنے غریب عورتوں کو اس پروگرام سے نکال سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. پہلے انہوں نے شروع کیا کہ اگر کسی کا بل زیادہ ہے, فون بل زیادہ ہے, کسی کا رشتہ دار عمرہ پہ گیا, حج پہ گیا, ان کو زبردستی بے نظیر انکم پروگرام سے نکالا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10 سال سے اس پروگرام سے فائدہ لے رہے ہیں ان کو اس پروگرام سے ہٹایا جائے گا. مگر جناب اسپیکر, جب 10 سال پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے. اب جو معاشی حالات ہو چکے ہیں اس حکومت کی وجہ سے, اس پروگرام سے لوگوں کو ہٹانے کے بجائے ان کو اضافہ کرنا چاہیے, رقم میں اضافہ کرنا چاہیے, عوام جو فائدہ لے رہے اس کا تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے. مگر یہ حکومت تو ظالم حکومت ہے, وہ نام بھی تبدیل کر رہے ہیں, اور جو بیچارے غریب عورتیں فائدہ لے رہے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے حکومت میں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں, جب مہنگائی تاریخی سطح پر پہنچ چکا تو ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا, تنخواہ میں 100 سے زیادہ فیصد اضافہ کیا, سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا, اور منیمم ویج میں کم از کم اجرت میں تاریخی اضافہ کیا. اب جو پوزیشن ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ نے 100% تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے. آپ کو یہ نہ صرف ایک بار اضافہ کرنا چاہیے, آپ کو جو آپ کا مہنگائی کا شرح ہے ان کو کم از کم اجرت کے ساتھ طے کرنا چاہیے. عوام کا جو سرکاری ملازم کا تنخواہ ہے اس کے ساتھ پیک کرنا چاہیے, تاکہ جب بھی آپ مہنگائی میں اضافہ کریں اتنا ہی اضافہ ہو ان کے تنخواہ میں. حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے کچھ نہ کچھ سپورٹ اور حوصلہ ملے عوام کو, تاکہ ہم مل کے اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. صوبائی سندھ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاشی بحران میں NFC نہ ملتے ہوئے مشکلات کے باوجود کہ ہم کم از کم جو منیمم ویج ہے جو ہمارا لیبر کلاس کو افیکٹ کرتا ہے اس کو 25,000 روپیز رکھا گیا تھا. اور جو وہ 25,000 روپیز پچھلے بجٹ میں رکھا گیا, امیر لوگوں نے جا کے ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے, یہ حکومت کا اختیارات ہے اور اس کو یہ کرنا چاہیے. پھر جناب اسپیکر, افسوس کے ساتھ آپ کو میں یہ شکایت کر رہا ہوں کہ جب یہ ایشو سپریم کورٹ میں پہنچا, وہاں ہمارے امیر لوگ جا کے سپریم کورٹ میں کمپلین کیا کہ یہ 25,000 روپیز کا جو منیمم ویج کا بندوبست سندھ حکومت نے کیا ہے یہ امیروں پہ ظلم ہے. تو سپریم کورٹ کی طرف سے سٹے آیا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک وہ فیصلے نہ سنائیں 25,000 کا منیمم ویج نہ ہو.
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس پورا ہاؤس کا مطالبہ ہونا چاہیے. ہمارا جماعت کا تو ویسے ہی مطالبہ ہے, ہم خود جا کے کھٹکھٹائیں گے کورٹ کے دروازے پہ کہ اس قسم کا ظالمانہ فیصلے ان معاشی حالات میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی صوبہ اپنا خود مختاری استعمال کرتے ہوئے ایک بیسک منیمم ویج رکھتا ہے تو وہ ہمارے حق ہے جناب اسپیکر, اور فور سپریم کورٹ کو اس اسٹے آرڈر کو مٹانا چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں 25,000 صرف ہمارا منیمم ویج ہے. جب ہم حکومت میں تھے اس وقت ایک عالمی ادارہ نے کیلکولیٹ کیا کہ پاکستان میں لیونگ ویج کیا ہے, کہ کتنا کم از کم ویج ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی اپنا زندگی کا گزارا کر سکے. اور اس وقت لیونگ ویج بنتا تھا 27,000 روپیز. تو اب جو جا کے سندھ حکومت نے 25,000 روپیز کا منیمم ویج رکھا ہے وہ لیونگ ویج کے تو نزدیک تک بھی نہیں ہوگے جناب اسپیکر. یہ ایک ظلم ہے. جب بھی معاشی بحران پیدا ہوتا ہے تو حکومتیں کو اس قسم کے فیصلے لینے چاہیے جو نچلے سطح تک مدد پہنچایا جائے تاکہ پورے قوم ایک ہو کے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے. میرا تھوڑا پوائنٹ سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل کروں گا جناب. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ نہ صرف اضافہ ہو مگر منیمم ویج پہ جو پابندی ہے وہ ہٹایا جائے. جناب اسپیکر, ملک بھر کے کسان اس وقت سراپا احتجاج ہے, انتہا پریشانی میں ہے. آپ کے ہر بجٹ کے نتیجے میں ان کے سارے ان پٹس مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو اپنے فصل کی قیمت نہیں مل رہا, فصل کو نقصان بھی ہو رہا ہے. پچھلے سیزن میں پانی کا تقسیم صحیح نہیں ہوا, وقت پہ جگہ جگہ نہیں آیا اور ذرائع معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا. اور اب جو یوریا کرائسس پیدا کیا گیا ہے یہ ایک بار پھر مین میڈ کرائسس ہے, حکومت کا دیا ہوا تحفہ ہے جناب اسپیکر. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کیسا اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے چینی کا بحران پیدا ہوا, پھر ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے نااہلی کی وجہ سے, ان کی فیصلوں کی وجہ سے پیٹرول کا بحران اس وقت پیدا ہوا جب پوری دنیا میں سب سے کم ترین پرائس مل رہا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ کیسے اس حکومت کی فیصلوں کی وجہ سے گیس کا بحران پیدا ہوا اور یہ ونٹر پاکستان کے عوام کو گیس کا بغیر گزارنا پڑا. نہ چائے بنا سکتے ہیں, نہ گرم شاور لے سکتے ہیں. یہ عمران خان کا نیا پاکستان کا اپنا بنایا ہوا کرائسس تھا. اور اب جناب اسپیکر نومبر میں جا کے یہی وزراء ہمیں کہہ رہے تھے کہ یوریا کا ہمارا تو ایکسیس ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ نومبر کا ان کا بیان بازی ہے. دسمبر میں جا کے ہمارا بیچارہ کسان, ہمارا بیچارے ہاری بلیک مارکیٹ میں جا کے ڈی اے پی اور یوریا کے بندوبست کرنے پہ مجبور ہے. آپ نے پچھلے فصل کو پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان ہوا, اس فصل کو یوریا نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان ہوگا. اور اب اس حکومت کی وجہ سے ایگریکلچر کرائسس ہے, یوریا کرائسس ہے, اور آگے جا کے ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس اسی کرائسس کی وجہ سے پیدا ہوگا. یہ ایک تو ہوتے ہیں کہ بحران ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کی وجہ سے, مگر یہ واحد حکومت ہے جو خود اپنے لیے, خود ملک کے لیے بحرانوں کا بندوبست کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر صدی میں ایک بحران آتا ہے اور ہمارا صدی کا بحران کورونا ہے. جناب اسپیکر, I would respectfully disagree. ہر صدی میں بحران آتا ہے, ہمارا صدی کا بحران کا نام عمران خان ہے. اب یہ جو یوریا کرائسس ہے
اس پہ حکومت کے وزراء کے بیان بازی سن کے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی ذہنی کیفیت میں ہے کہ اس قسم کی بیان بازی ہو سکتا ہے. ایک آنریبل ممبر صاحب بتاتا ہے کہ یوریا کا کرائسس اس لیے ہے کہ سندھ سے یوریا افغانستان سمگل ہو رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ بار بار اسی قسم کا ہر کرائسس میں، پیٹرول میں تو اس لیے کہ سندھ سے پیٹرول سمگل ہو رہا ہے. ہر کرائسس پہ ایک صوبہ پہ یہ ذمہ داری ٹھہرانا ایک تو وہ اپنی جگہ، مگر کون ان کو سمجھائیں گے؟ کون ان کو سمجھائیں گے کہ سندھ کا ایک طرف سمندر ہے، دوسرے طرف بھارت ہے. ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کا فوج ذمہ دار ہے. اگر سمگل ہو بھی رہا ہے تو آپ کا صوبہ بلوچستان سے گزرتے ہوئے جاتا ہے، پنجاب پختونخوا کے بارڈر گزرتے ہوئے جاتا ہے. اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں. جو بحران ہے اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. اور یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک صوبہ سے سمگل ہو رہا ہے، جھوٹ تو ہے جناب اسپیکر. مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم نے سندھ کے کچھ فیکٹری سے پوچھ نیچ کی، پتہ چلا، اینگرو جیسے فیکٹری سے پتہ چلا، گھوٹکی کے ادارے سے پتہ چلا کہ 1,50,000 bags of urea، 1,50,000 bags سندھ کے سٹاک سے چوری کر کے وزیر کے کوٹا کے نام پہ، ایک وزیر صاحب جو یہاں بیٹھا ہے اور دوسرا وزیر صاحب جو ٹی وی پہ یہ افغانستان کا بیان بازی کر رہا تھا، ان کو دیا گیا ہے. تو یہ انتہا تاریخی ظلم ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمارا زراعت پہ نقصان پہنچے گا اور جس کی وجہ سے آپ کا پورا معیشت پہ نقصان ہوگا. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 فروری تک ہم بندوبست کریں گے، تب تک لیٹ ہوگا، تب تک فصلوں کو نقصان ہوا ہوگا. ہم 20 فروری تک انتظار نہیں کر رہے ہیں. 20 جنوری پورا ملک میں کسانوں نے کال دیا ہے، پیپلز پارٹی نے کال دیا ہے. ہم فارمرز کے یکجہتی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مفت برڈ پہ آپ کے یہ جو پیدا کیے گئے کرائسس ہے ان کو بے نقاب کریں گے. جناب اسپیکر، میں 2 اور ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتا ٹو مینی ٹاپکس، ایک تو میں کاٹتا ہوں. ایک آپ کا ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پینڈیمک کے دوران ہمیں صحت کا سیکٹر پہ توجہ دلوانا بہت ضروری تھا. یہ جو ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ اب صحت کا انصاف کارڈ یا پتہ نہیں کیا بن گیا ہے، یہ شروع ہوا تھا وسیلہ صحت کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک سب سیکٹر سے. اور وہ وسیلہ صحت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو غریب ترین انڈیویجولز ہیں ان کے لیے ہم ہیلتھ انشورنس کا بندوبست کریں. باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو وفاقی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت ہے، وہ اپنے ہاسپٹلز کی ذمہ داری لیں گے، اپنے ہاسپٹلز کا بہتری کریں گے اور انشور کریں گے کہ جو حکومت کے ہاسپٹلز ہیں وہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہے اور وہاں تو ہر پاکستانی کے لیے مفت علاج کا بندوبست ہو. اس پہ سندھ حکومت اپنی محنت کر رہی ہے. اب حکومت وقت کا یہ کہنا ہے کہ پورا ملک کو یہ صحت کارڈ کو اپنانا چاہیے. ہمارا اس پہ جو کمپلینٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ سرکاری ہاسپٹلز میں خرچ ہونا چاہیے، سرکاری ہاسپٹلز کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تک پہنچانا چاہیے اور مفت علاج کے بندوبست وہ سرکاری ہاسپٹلز میں ہو، وہ ان سرکاری ہاسپٹلز پہ کے بجٹ پہ ڈاکہ مار کے ہیلتھ کارڈ کے نام پہ
ہم نجی ہاسپٹلز کو یہ پیسہ دے رہے ہیں, پرائیویٹ انشورنس کمپنیز کو وہ پیسہ دے رہے ہیں, اور وہ غریب ترین عورت جن کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو ان کے لیے اتنا ہی پیسہ صحت کارڈ میں موجود ہے جتنا ڈیپٹی اسپیکر صاحب کے لیے اس صحت کارڈ پہ موجود ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا وسائل کا صحیح استعمال نہیں. یہ شوشہ ضرور ہے مگر حکومت کے ہیلتھ سیکٹر کو نقصان پہنچائے گا. ہمارا سندھ کے جو 3 ہاسپٹلز ہے NICVD کے لیے جو حکومت خرچ کرتی ہے, گمبت خیرپور کی ہاسپٹل کے لیے جو حکومت سندھ خرچ کرتا ہے, اور جو SIUT کو حکومت سندھ پیسہ دیتی ہے, اگر ہم صرف یہ 3 ہاسپٹلز کا بجٹ ملا دیں تو جو پورا پختونخوا کا صحت کا انصاف کا کارڈ کا بجٹ ہے, یہ 3 ہاسپٹلز کا بجٹ ایک پورا صوبہ کا صحت کا انصاف ہاتھ کی بجٹ سے زیادہ ہے. پختونخوا میں جو آپ کا صحت کارڈ ہے اس کا بجٹ 21 بلین روپیز ہے, اور جو یہ صرف 3 سندھ کے ہاسپٹلز ہیں جہاں مفت علاج ہوتا ہے, جہاں دل کا مفت علاج ہوتا ہے, جہاں لیور اور کڈنی کا مفت علاج ہوتا ہے, وہ 3 ہاسپٹلز کا بجٹ آپ کا پورا KP کا ہیلتھ کارڈ کے بجٹ سے زیادہ ہے, 24 بلین روپیز تک پہنچ جاتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو سپورٹ کرتے, KP بلوچستان پنجاب کے ہر اضلاع میں ہاسپٹل کھڑا کر دیتے, اس کا مفت علاج کا بندوبست کر دیتا, تھوڑا تو زیادہ خرچہ ہوتا آپ کا صحت کارڈ کی کمپیریزن میں, مگر وہ پیسہ کا بہتر استعمال ہوتا اور مفت علاج کا سہولت عام آدمی تک پہنچاتا اور ان لوگوں تک پہنچتا جن کی ضرورت ہو. جیسے آپ نے صحت کے شعبے میں یہ معاشی فیصلے لیے ہیں, ویسے آپ نے جو اوور آل معاشی فیصلے لیے ہیں وہ نقصان دہ ہیں, ہمارا معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے مہنگائی کی شکایت کی ہے, بے روزگاری کا شکایت کی ہے, غربت کا شکایت کی ہے, ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ.
جی بلاول بھٹو زرداری صاحب. جی جناب اسپیکر. سو ہم نے شکایت کی ہے مہنگائی کی, ہم نے شکایت کی ہے غربت اور بے روزگاری کی. جو سب سے اہم پوائنٹ پہ میں تھوڑا آپ کا توجہ دلوانا چاہوں گا وہ پاکستان کا معاشی خود مختاری ہے, وہ پاکستان کا اکنامک انڈیپینڈنس ہے. ابھی ہی حال ہی میں جو نیشنل سیکیورٹی کے نام کے کوئی گروپ بنایا گیا, اس پہ زور دیا, پالیسی بنایا گیا, اس پہ زور دیا گیا کہ ہمارا معیشت جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی پہ بھی. تو پھر اگر یہ حکومت کو معلوم ہے اور یہ حکومت کا سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہمارا معیشت کا نیشنل سیکیورٹی سے امپیکٹ ہوتے ہیں, تو اس پہ نقصان کس نے کروایا جناب اسپیکر؟ یہ جو آئی ایم ایف ڈیل آپ نے پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ کی ہے, پہلے دن سے اس پہ یہ تنقید یہی رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مفاد پہ یہ ڈیل نہیں بنایا گیا. اب کمزوری سے, ڈیسپریشن سے جب یہ ڈیل نیگوشیٹ کی تھی تو یہ برا ڈیل تھا, خوفناک ڈیل ہے جس کے بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑے گا. اس بجٹ کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, جو آپ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل پیش کرنے جا رہے ہیں, جو ہم اسٹیٹ بینک غلامی بل کا نام دیتے ہیں, یہ سب سے بڑا تاریخی حملہ ہے ہمارا معیشت کا خود مختاری پہ, پاکستان کے اکنامک سوورینٹی پہ. اور میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ ڈائریکٹ امپلیکیشنز ہے. یہی مطالبہ جب بھی پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے وہ یہی مطالبہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. نہ نون لیگ کی حکومت یہ اس مطالبہ کو مانا, نہ پیپلز پارٹی نے اس مطالبہ کو مانا, نہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ مطالبہ مانا. جو آپ کی حکومت نے یہ ان کا مطالبات مانتے ہوئے ہمارا اسٹیٹ بینک کا عالمی اداروں کے سامنے غلامی کی بندوبست کیا ہے, اور جو پارلیمان کو جواب دہ ہونا چاہیے, عدالت کو جواب دہ ہونا چاہیے, وزیر اعظم کو بتانا چاہیے, یہ اس قسم یہ جو صحیح کام تھے اس پہ رکاوٹیں ڈالے گئے ہیں. اس یہ امینڈمنٹ کو جہاں آپ نے پورا پابندی لگایا کیا ہے آئی ایم ایف کے حکم کے مطابق کہ there will be no new government borrowing from the State Bank of Pakistan. جو حکومتیں کم اپنے بینک سے بورو کرتے ہیں یہ ایک پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے, اور اتنا ڈسپلن کسی حکومت میں ہونا چاہیے کہ وہ خود یہ فیصلہ لے کہ وہ اس وقت بوروئنگ نہیں کریں گے, مگر وہ اپنے ہاتھ اور مستقبل کے آنے والے حکومتوں کے ہاتھ ایسے کیسے باندھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا ہی بینک جو پاکستان کے عوام کا بینک ہے, جو قوم کا بینک ہے, ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں, اور پھر زبردستی ہمیں کمرشل بینکس کے پاس جانے پڑیں گے, انٹرنیشنل کے بینکس کے پاس جانے پڑیں گے, اور ان کے کنڈیشنز پہ مجبور ہونا پڑے گا. اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. کافی لمبی ہو گئی ہے, ٹائم کا بھی احساس کریں. یہ بہت اہم ایشو ہے جناب اسپیکر, جو سندھ بینک آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں آپ جو لیجسلیشن لائے جا رہے ہیں, تو میں اس کو یہ کر کے کنکلوڈ کروں گا. آپ نے اس بل میں اسٹیٹ بینک کی گورنر کا ٹرم کو 3 سال سے 5 سال تک اضافہ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کا پے کو 1,50,00,000 کا بندوبست کیا ہے. ماشاءاللہ اسی بل کی میں ابھی جلدی اسی بل کے نتیجے میں آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کرنے جا رہے ہو کہ کہ اس بینک کو, اسٹیٹ بینک کی گورنر کو, ڈیپٹی گورنر کو, ڈائریکٹر آف دا بورڈز کو, انکلوڈنگ دا سٹنگ ڈائریکٹرز اور دوز ہو ہیو کمپلیٹڈ their terms or retired, مطلب ماضی کے لیے بھی ایک این آر او کا بھی بندوبست ہے. یہاں آپ نے اس پہ امیونٹی ڈالے گئے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے عہدیدار ہوں گے وہ نہ نیب یا ایف آئی اے کو جواب دہ ہوگا. تو خان صاحب نے ایک بار پھر اس اسٹیٹ بینک کی بل میں این آر او دلوایا ہے ہمارے
स्टेट बैंक के अहदेदारों के लिए अपने लिए स्टेट बैंक की गुलामी बिल में NRO का भी बंदोबस्त किया है। जिस तरीके से और जिस अंदाज से हुकूमत का, पार्लियामान का और पाकिस्तान की बाकी इदारों का जो इनपुट है वो उस पर पाबंदियां लगाए गए हैं, ये आलमी साजिश का कामयाब बनाने का एक तरीका है जिनका ज्यादा इम्पैक्ट होगा हमारा CPEC की पॉलिसीज पे, हमारा फॉरेन पॉलिसीज और हमारा नेबर्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप्स है। अगर हम अपना ही स्टेट बैंक को पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बजाय आलमी इदारों को जवाबदेह बनाएंगे और उन आलमी इदारों में इन्फ्लुएंस भारत का होगा, US का होगा, मुख्तलिफ ममालिक के होंगे, तो हम अपना CPEC को नुकसान में पहुंचाएंगे, अपना डिफेंस बजट को सवालात के लिए यहाँ नहीं मगर बाहर के लिए सवाल तो उठाएंगे, और जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए भी मसले पैदा कर रहे हैं। मसलन जनाब स्पीकर, इस बिल में ये फैसला किया गया है कि हमारा पूरा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका एक अकाउंट होगा, और वो एक अकाउंट भी उसी स्टेट बैंक में होगा जो अब IMF भी देखेगा और बाकी आलमी इदारे हमारे स्टेट बैंक तो देखते ही रहते हैं। इस फैसले से हम अपने जो डिफेंस बजट है, हमारे डिफेंस स्पेंडिंग है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो स्पेंडिंग है उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने। और ये फैसला हमारे समझ से बाहर है कि अगर बाकी दुनिया में एक अकाउंट नहीं है उनके डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, तो हमारे यहाँ क्यों एक अकाउंट हो। ये हमें हुकूमत से मुतालबा है कि वो हमें समझाए इस फैसला क्यों लिया गया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने हैं। और इस वक्त जब पाकिस्तान आइसोलेटेड है, जब हमारा मुआशी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अवाम बेचैनी के और परेशानी के शिकार है, सड़कों पे निकलने की तैयारी हो रहा है, एनर्जी फैलने के खर्चात है, तो इस आइसोलेटेड सिचुएशन में जहां हमारे इतने इंटरनेशनल दुश्मन हैं, इसका फायदा उठाते हुए वो सवाल जरूर उठाएंगे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, उसकी तरफ उनके माले आंख की नजर तो जरूर होंगे। और हमारा सबका कोशिश ये होना चाहिए कि हम ना सिर्फ हमारा मुआशी खुद मुख्तारी का बंदोबस्त करें, मगर हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का इकोनॉमी की वजह से इंपैक्ट होता है, इस पे हम पूरा कोशिश करें। दो सवाल रहते हैं और मेरा तकरीर आपके सामने खतर है। पहला सवाल जनाब स्पीकर, हम जनाब स्पीकर आप स्पीच कर दिए, आप बिल्कुल मैंने बहुत कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर। 2 पॉइंट्स फिर खत्म, आप फिर शुरू। 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। एक नैब, एक फॉरेन फाइनेंस और इस खान साहब से खुद एक सवाल है। नैब का इदारा आपके सामने है, हम किस तरीके से काला कानून और एक्सेट्रा इसको कहते रहते हैं। आपसे एक सवाल है कि वो इदारा जिसने पाकिस्तान के हर शख्स पे करप्शन, झूठा या सही इल्जामात लगाए हैं, जो हर दिन दावा करता है कि वो करप्शन का मुकाबला कर रहे हैं, जो इंसिस्ट कर रहा है कि उनका कामयाबी है कि वो करप्शन का मुतालबा कर रहे हैं, तो जब उनका चोरी पकड़ा जाता है तो वजीर आजम उनका चोरी को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वजह है कि नैब भी खान साहब की चोरी का प्रोटेक्शन करता है? तो जब इस हाउस का, सेनेट का, फाइनेंस कमेटी, पैक कमेटी, दोनों हाउसेस का नैब का चेयरमैन को बुलाता है उसके एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए कि आप दावा करते हो कि 800 बिलियन से ज्यादा रुपीस का कलेक्शन नैब का रहा है, मगर ट्रेजरी के अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ 6 बिलियन इकट्ठा हुआ है। आपका 800 बिलियन का दावा और ट्रेजरी में सिर्फ 6 बिलियन पहुंचना, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा करप्शन के इदारों से कि ये पैसा कहां गया। अगर आपने ये चोरी का पैसा पकड़ा था और जमा किया था तो शौकत तरीन साहब के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, हुकूमत के लिए ये तो विंडफॉल होता, वो इस किस्म का पैसा को इस्तेमाल कर सकते।
मगर इनका झूठ इस बात पे पकड़ा गया कि टीवी पे दावा करते हैं 800 बिलियन का और बैंक अकाउंट में 6 बिलियन जमा किया। इसका हिसाब का हम मुतालबा करते हैं कि नैब चेयरमैन अपना असासे कौम के सामने दिखाए। नैब का हर ऑफिसर चेयरमैन से लेके आईओ तक अपने असासे कौम के सामने लेकर आए। हमें पता चले कि ये 800 बिलियन रुपया कहां गया। फॉरेन फंडिंग केस पे पूरी मीडिया, पूरी दुनिया आपको बता रहा है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर इतना ही कहूंगा कि जो पूरे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे थे, हर किसी के पूरे खानदान के नस्ल पे इल्जाम लगा रहे थे, अब खुद पकड़े गए जनाब स्पीकर, खुद पकड़े गए, झूठ पकड़े गए, फॉरेन फंडिंग पकड़ा गया। अब इसका हिसाब लेने के वक्त आ गया है। हम फॉरेन फंडिंग पे भी नहीं छोड़ेंगे। और जो सबसे अहम और मेरा आखिरी सवाल है आपसे जनाब स्पीकर, यहां के किसी के वजीर से है, हमारा वजीर आजम साहब से है, कि जनाब स्पीकर खान साहब कहता था कि लोग हुकूमत बनाते हैं, अपने आप को अमीर बनाते हैं, कौम को गरीब करार देते हैं। खान साहब दावा करता था बाकी सब करप्ट है, करप्शन पे अपने माल बनाते हैं, और ये तो सादिक और अमीन करप्शन के खिलाफ अलम उठाने वाले खान साहब है। तो फिर खान साहब से सवाल है, खान साहब के सवाल ये है कि जब खान साहब वजीर आजम नहीं था तो उसने 282,000 रुपीस का टैक्स जमा किया 2018। 2019 में 9,854,959 रुपीस का टैक्स जमा करवाया गया ना। जनाब स्पीकर, ये कोई और भी होता, ये शहबाज शरीफ साहब होता, मियां साहब होता, हमारे वज़राए साहबान होते, मैं मान ही लेता कि वो कारोबारी लोग हैं, कोई कारोबार कर, मगर खान साहब का क्या ऐसे जादू का करी है कि इस मुआशी हालात में जहां हर पाकिस्तानी गरीबतर होते जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत अरूज पे हैं, मगर खान साहब के पास ऐसा क्या जादू है कि खुद उसका कमाई में इतना इजाफा हुआ है, 58 टाइम्स इजाफा हुआ है, 5,800% इजाफा हुआ है एक साल हुकूमत में आके। पहले कहता था कि अपने क्रिकेट के खिलौना बेचते बेचते वो अपना गुजारा करता था। अब ऐसे कैसा बिजनेस है, ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया मगर मुल्क को कंगाल कर दिया। अब ये मुनाफिकत नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, आम आदमी, सफेद पोश, मेहनत कश, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, तुलबा, सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। बस बहुत हो गया। जी जनाब।